खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। हसन इलियास साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, गांधी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग से मुंसलिक हैं। उनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ये उस इंटरव्यू का, उस कन्वर्सेशन का दूसरा हिस्सा है कि जहां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तनकीद करते कैसे हैं, तनकीद को सहते कैसे हैं। एक हेल्दी मुआशरा बनाने के लिए, एक जिंदा मुआशरा बनाने के लिए तनकीद किस तरह कारआमद साबित हो सकती है। पहला हिस्सा आप देख चुके, आइए दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और हसन साहब के सामने चंद सवालात रखते हैं। ये तो आपने समझा दिया कि तनकीद को उसके उसलूब में देखें तो वो कोई नेगेटिव चीज नहीं है। तो तनकीस, किसी की गलती निकालना, अपनी मुख्तलिफ राय का इजहार करना, इसके कोई आदाब भी हैं क्या? हमारे पास, हमारे उलमा की तरफ से, आबा की तरफ से, किताबों में कोई तरीका है कि जिस पे अमल करके हम ये इस काम को बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें? देखिए, तनकीद तो खालिस्तन अक्ली अमल है और अक्ली अमल के आदाब खुद अक्ल तय करती है। मैंने अगर किसी पे तनकीद करनी है तो सबसे पहले मुझे उसका मौक़िफ़ बयान करना है। ये इखलाकी जिम्मेदारी है। यानी मैं जो बात उससे मंसूब करूं, उसको ये आगे बढ़ के कहना चाहिए है कि यही मेरी बात है, मैं यही कहता हूं, बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में मेरी बात बयान हो चुकी है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी खामी है तनकीद के पूरे इस अमल में, वो ये है कि जिस पर तनकीद की जा रही होती है वो हाथ उठाकर खड़ा होता है कि ये मेरी बात ही नहीं है, मैं ये कहना ही नहीं चाह रहा जिस पर आप तनकीद कर रहे हैं। हम पर भी आपने देखा होगा अक्सर ये सितम होता है गामदी साहब के अफकार और नजरियात पर भी, कि उलमा शब रोज तनकीद कर रहे होते हैं। हम वो तनकीदें पढ़ते हैं, संजीदगी से पढ़ते हैं, खैरखाई के जज्बे से पढ़ते हैं कि हो सकता है हमारी किसी बिना इस्तदलाल का तज्जिया किया हो, लेकिन 80-90% तनकीदें आप यकीन जाने वो ऐसी होती हैं कि जिस पर खुद सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई मैं तो ये बात कहना ही नहीं चाह रहा जिसके ऊपर तनकीद हो रही है। कभी पेश नजर, मैं आपको इसकी अदना सी मिसाल देता हूँ। गुज़िश्ता दिनों गांधी साहब ने एक मौजू पर गुफ्तगू की, मशहूर तारीखी निज़ा है सैयदना अली और अमीर माविया के दरमियान। उसके अंदर उन्होंने एक बात बयान करने की कोशिश की कि देखें, जो अव्वलीन खुलफाए राशिदीन थे, उन्होंने अपने अपने ज़माने में अपने अहद के तकाज़ों, अपने उर्फ और तमद्दुन की ज़रूरियात के मुताबिक जमहूरियत को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम बनाकर हमें नहीं दिया कि उनके अहद के बाद जब सल्तनत एक्सपेंड होगी, हजारों लाखों करोड़ों लोग उसमें शामिल होंगे, तो वहां पर नकले इख्तदार या हुकूमत साजी कैसे की जानी चाहिए है, ये उन्होंने एक नजरिया पेश किया और ये बताया कि इन खुलफा के बाद जो लोग आए उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिवायत मौजूद नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पर वो फैसला करते। ये बात उन्होंने लोगों को समझाई। अब इस पर एक तनकीद हुई। वो तनकीद ये थी कि गामदी साहब ने ये कह दिया कि खुलफाए राशिदीन तो बिल्कुल नाकिस काम करके गए हैं, या खुलफाए राशिदीन तो नाकाम हो गए, या खुलफाए राशिदीन ने तो वो काम ही नहीं किया जिस काम के लिए उनको भेजा गया था। तो आप जरा तसव्वुर करें, जो बात कही जा रही है और जिस बात पर तनकीद हो रही है उसमें कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। यानी वहां पेश नजर ही नहीं है, बल्कि वहां तो उनकी तहसीन मकसूद है कि उन्होंने अपने जमाने, अपने हालात, अपने तमद्दुन के मुताबिक उस पर अमल किया। ना सिर्फ ये कि उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया भी नहीं कि जिसके लिए आप बात के लोगों को पाबंद करें। तो ये होता है हमारे यहाँ। हम पहला काम जो गलत करते हैं वो ये कि लोगों का वो मौक़िफ़ जो वो कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ है, वो बयान करने की सलाहियत ही नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? इसलिए कि हमारी ट्रेनिंग नहीं है इल्मी चीजों की तनकीह की, इल्मी चीजों को डाइजेस्ट करने की, पढ़ने की, बिना इस्तदलाल को समझने की, चेन ऑफ आर्गुमेंट को समझने की। हम एक जहन बनाकर किताब की तरफ जाते हैं और अपने अखज़ करदा मतालिब लाकर उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। तो पहली इखलाकी जिम्मेदारी वो ये है कि आप जब भी तनकीद करेंगे, दूसरे को ये कहना है कि यही मेरी बात है, आपने नहीं कहना, दूसरे ने खड़े होकर बताना है यही मेरा मौक़िफ़ है। तो ये पहली इखलाकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि बिना इस्तदलाल का तज्जिया होगा। हम क्या करते हैं? हम नताइज का तज्जिया करते हैं, या उस नुक्ता नजर से कुछ इम्कानी चीजें पैदा हो सकती है उस पर तनकीद करते हैं। मिसाल देता हूं मैं आपको, भाई गांधी साहब के बहुत सारे अफकार पे लोग तनकीद करते हैं, इन्होंने दीन को आसान बना दिया। अब ये तनकीद होती है, भाई मुश्किल और आसानी अगर दीन चाहता है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आपको मुझ पर मेरी गलती अगर वाजे करनी है
تو کیا کرنا ہے, آپ نے میری بنا استدلال کا تجزیہ کرنا ہے, چین آف آرگومنٹ کو آپ نے ریفیوٹ کرنا ہے, اس کو کاؤنٹر, اس کو چیلنج کرنا ہے. تو وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بنا استدلال ڈیولپ کیسے ہوتی ہے اور بنا استدلال کو ڈسکور کیسے کیا جاتا ہے. تو جو دوسرا آداب میں سے ایک ادب ہے تنقید کرنے کا, وہ یہ کہ بنا استدلال کا تجزیہ کریں, چین آف آرگومنٹ کا تجزیہ کریں, اور وہ کامن گراؤنڈز پہ ہوتا ہے. اس پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی آپ کا ایک رجحان ہے, وہ علم اور عقل کے مسلمات پر ہوگا. تو یہ کام کرنے کا تیسرا کام یہ ہے کہ تنقید تنقیس میں نہ ڈھلے, تنابز بالالقاب نہ ہو, عزت نفس نہ مجروح کی جائے, لوگوں کی پگڑی پونجی نہ اچھالی جائے, ان کو لوگوں میں متوحش کرنے کے لیے, ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے پروپیگنڈے کی فضا نہ پیدا کی جائے. یہ چیز ہے جو اخلاقی جرم کی حیثیت رکھتی ہے دین میں. ہمارے دین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کسی کے بارے میں اگر آپ زبان کھول رہے ہیں اخلاقی اعتبار سے, تو آپ کو اس کا جواب دہ ہونا ہے. اگر اس کی عدم موجودگی میں کھول رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہے تو غیبت ہے یہ, اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ بہتان اور الزام تراشی ہے. اور جس وقت آپ اخلاقی تنقید کرتے ہیں کسی شخص کے اوپر, تو بڑی خوبصورت بات پچھلے دنوں میں نے سنی, مفتی تقی عثمانی صاحب ہی کی زبان سے انہوں نے بتایا کہ میں نے جوانی میں ایک کتاب لکھی اور اپنے والد صاحب کے پاس میں لے گیا, اور جوانی کا زور تھا, قلم میں بھی ایک طرح کی ترشی تھی, تو جو مذہبی مخالفین تھے ان سب کو میں نے قصدم پھنکار دیا اور رگیڑ دیا. تو والد صاحب نے ایک بات کہی مجھے, انہوں نے فرمایا, مفتی شفیع علیہ رحمہ نے, کہ دیکھو کسی شخص کے بارے میں ہمیشہ وہ بات لکھنا جس کو تم عدالت کی سطح پر کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کر سکو, اتنی محکم ہونی چاہیے, اتنی واضح اور بین ہونی چاہیے. تو ہمارے ہاں لوگوں کی نیت, ان کے محرکات, ان کے عزائم, ان کے ذرائع آمدن, ان کے بود و باش, ان کے سفر و حضر, اس کے بارے میں جس غیر محتاط انداز میں گفتگو کی جاتی ہے. میں خود مذہبیت کی کوک میں وقت گزار کے گاندھی صاحب کی طرف متوجہ ہوا, تو میں سنتا تھا ایک زمانے میں, اور آج میں سوچتا ہوں جب میں شخصیت کے قریب ہوں گزشتہ 10-12 سال سے, تو جو کچھ میں سنتا تھا وہ لوگ روز قیامت کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو, یعنی وہ کیا عذر پیش کریں گے کہ ایک شخص کے بارے میں ہم نے جھوٹ بولا, سفید جھوٹ بولا, اس کے اخلاقی کردار, اس کے ذرائع آمدن, اس کی نیت محرکات, اس کی سیاسی وابستگیاں, اس کی مغرب کی خوشنودی تائید سے لے کر کیا کیا چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں نہیں بولی جاتی, اور زبان زد عام, زبان کی نوک پر, زبان اٹکتی نہیں یہ باتیں کہتے ہوئے, لیکن ہم کہتے ہیں. تو یہ تیسرا اصول ہے تنقید کا, کہ گفتگو پر, بات پر, مواد پر بات ہوگی, بندے پر, اس کے عیوب, اس کے اخلاق, یہ چیز زیر بحث نہیں آئے گا. ہماری تنقید علم کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنے, نہ کہ شخصیات کو نیچے گرانے کا ذریعہ بنے. حسن بھائی آپ کا جواب تو آ گیا, لیکن اگر آپ کے جواب میں یہ مضمر ہے کہ ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ تمام ہی لوگ ریزن کو دیکھتے ہوں گے, تمام ہی لوگ انٹلیکچول لیول پہ اس طرح ہوں گے کہ وہ بربنا استدلال کو دیکھ سکیں, آرگیومنٹ کو سمجھ سکیں, تو یہ ہم انسانوں سے ان کی حیثیت سے زیادہ کا تقاضا نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں کر رہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے بڑا شرف دے کر پیدا کیا ہے وہ اس کا اخلاقی وجود ہے, وہ اس کا عقلی وجود ہے. ہم میں سے ہر آدمی اس وقت جو کرائسس کا شکار ہے, وہ خاندان کی سطح پہ ہو, وہ اداروں کی سطح پہ ہو, وہ سوسائٹی کی سطح پہ ہو, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے ایجوکیشنل سسٹم میں اس کو تنقید کرنا اور تنقید سننے کا حوصلہ پیدا کرنے کی رویے کی کوئی تعلیم نہیں تھی. آپ یہ دیکھیے ہمارے ہاں اس وقت جو سماجی بحران ہے, ہمارے ہاں جو خاندانی بحران ہے, میاں بیوی کے تعلقات, وجہ کیا ہے؟ تنقیدی رویے کی افزونی نہیں ہے, جانتے نہیں ہیں تنقید کیسے کی جاتی ہے. دونوں کو ایک دوسرے سے ہی شکوہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ ہر وقت الزام لگا رہے ہوتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی ایبجوئی کر رہے ہوتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. ساس بہو کا کیا مسئلہ ہے؟ ہر گھر کا ایک ہی مسئلہ ہے. پڑوسیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ پھر پڑوسیوں کو آپ آگے بڑھ کر دیکھیں, محلے کے اندر کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں, وہ مسجد کمیٹی سے لے کے محلے کے انجمن تاجران, دکان والوں تک کے, سب کا ایک ہی مسئلہ ہے. وہ آگے بڑھتا ہے, وہ بڑھ کے اسمبلی کے سٹیج پہ پہنچتا ہے, سیاستدان تبادلہ خیال کر رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ تنقید کریں نا, تنقید کریں, ان اصولوں کے مطابق تنقید کریں. کیا ہو رہا ہے؟ اپنے اپنے لیڈر کا دفاع ہو رہا ہے, اپنے اپنے لوگوں, اپنے اپنے بتوں کو بنا کر ان کی پرستش کی جا رہی ہے.
یہی معاملہ سماج کی سطح پہ ہوتا ہے, یہی سوسائٹی کی سطح پہ ہوتا ہے, یہی سیاست کی سطح پہ ہوتا ہے. دین کے میدان میں آ جائیں, چند بزرگ ہیں, ان کو آپ نے ایک درجہ دے دیا, اس کے بعد یہ مان لیا کہ یہ غلط ہو ہی نہیں سکتے. کوئی بات کی جاتی ہے, جواب میں آپ تنقید پہ اتر آتے ہیں. تو عام آدمی ہو یا خاص آدمی, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے حفظان صحت کے اصول ہوتے ہیں. میں ان کو بتاؤں گا نا کہ بھائی آپ غلاظت اور گندگی نہ کھائیں, اس سے آپ کی صحت خراب ہوگی. آپ پہ عام آدمی کو آپ نے بڑی مشقت میں ڈال دیا, اب وہ دیکھے گا کیا چیز طیب ہے, کیا چیز خبیث ہے, کیا چیز صاف ہے, کیا چیز صاف نہیں ہے. یہی تو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں روز کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ, جراثیم سے بچو, رفع حاجت کے بعد ہاتھوں کو صاف کرو. تو یہ وہ تعلیم ہے جو ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا حصہ بننی چاہیے, اور ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ زندگی گزارنی ہے, آگے بڑھنا ہے تو تنقید کرنا سیکھو. سنی سنائی باتیں ہمارے معاشرے میں 90%. میں گزشتہ دنوں پاکستان گیا تو وہاں سے واپس آیا, بحرین میں ایک جگہ پہ پروگرام تھا, لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ پاکستان سے ہو کر آئے, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معاشی بحران بھی ہے, سیاسی بحران بھی ہے, انسٹیبلٹی بھی ہے, خطے کی صورتحال کا دخل بھی ہے. میں نے کہا جی میں نے 8 دن گزارے تو مجھے جو سب سے بڑی چیز لگی وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ غیبت کا مسئلہ ہے. جہاں بیٹھو دوسروں کی برائیاں ہو رہی ہیں. آپ گھر میں بیٹھے ہیں, خاندان والوں کی برائیاں ہو رہی ہیں. آپ دفتر میں جائیں, وہ چند لوگوں کا گروپ بنا ہوگا, پالیٹکس چل رہی ہوگی, لیگ پولنگ ہو رہی ہوگی, آپس میں برائیاں. آپ ایوانوں میں چلے جائیں, آپ مذہبی درسگاہوں میں چلے جائیں, ہر جگہ نیگیٹو تھنکنگ, برائی, غیبت, لوگوں کی ایب جو, یہ کچھ ہو رہا ہے. تو ہماری سوسائٹی کا جو سوشل فیبرک ہے وہ اس کے تار و پود بکھر گئے ہیں اس وجہ سے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ سنی سنائی بات کو کیسے پرسیو کرنا ہے, کیسے اس کا تجزیہ کرنا ہے. جب مجھ تک کوئی بات یہ لے کر آتا ہے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا, کیسے تنقید کر کے اس کی حقیقت کو جاننا ہے, بنا استدلال کو انالائز کرنا ہے. تو یہ گراس روٹ لیول سے لے کر ریسرچ کی اعلیٰ ترین درسگاہوں تک یہ عمل کنسسٹنسی کے ساتھ ہوگا, تب سوسائٹی اس جگہ پر پہنچے گی کہ جہاں پر شعور کی سطح پر ہم علم کی تقدیس کو مان کر آگے بڑھنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. حسن بھائی 3 آخری سوال. جیسے آپ نے کہا کہ تعلیمی اسٹرکچر میں چینجز آنے چاہیے, اس پر بات بھی ہوتی ہے, غامدی صاحب اس پہ عموماً بات کرتے ہیں, یہ تو جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. ابھی اس وقت آپ کی, میری, ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اس معاملے کو بہتر کر سکیں؟ اور دوسری بات, اس پر بھی ضرور کلام کیجیے, خاص طور پہ جب ہم سیاست میں دیکھتے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کل ہمارے پاس ایک شخص ہیں, اگر آپ ان کے متعلق کچھ بھی کہہ دیجیے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے مخالف ہیں, آپ پاکستان کی عزت نہیں کرتے, آپ کو کرپشن اچھی لگتی ہے, آپ بک گئے ہیں, آپ کو پیسے ملے ہیں, بلا بلا بلا, جو تنقید آپ جانتے ہی ہیں. تو ان دونوں پہ ایک تو میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ تربیت کی کیسے جائے, اور یہ جو معاملہ ہے کہ اگر دوسرا مجھ سے اختلاف کر رہا ہے کہ وہ یقیناً بکا ہوا ہوگا, اس پر بھی کلام کر دیجیے. جی دیکھیے, پہلی چیز کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کا دائرہ اختیار کیا ہے. اگر آپ استاد ہیں تو آپ کا دائرہ اختیار آپ کی درسگاہ ہے, آپ عالم ہیں, پوری قوم ہے, آپ انٹلیکچوئل ہیں, سیاسی زعیم ہیں, تو آپ کا دائرہ اختیار مختلف ہو جاتا ہے. تو ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں مسئول بھی ہے, مکلف بھی ہے, بات بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ دائرہ اختیار سے باہر نکل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ جواب دہ نہیں ہیں. تو ہم سب کو کیا کرنا ہے, ہم سب کو اپنے آپ سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے, اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو سہنا ہے, اپنے افکار کی تنقید کرنی ہے. جب تک ہم اپنے افکار کی تنقید نہیں کریں گے, ہم لوگوں کو, اپنی نسلوں کو, اپنے ارد گرد اپنے معاشرے کو اس روایت سے انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے. اپنے بچوں کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ دیکھیں, جب آپ ہم سے کوئی سوال کرتے ہیں تو ہم تیار ہیں اس بات کے لیے کہ ہم ریویو کریں گے اپنی بات کو. اگر کوئی استاد ہے تو اپنے شاگردوں میں یہ جذبہ پیوست کرے کہ اگر کوئی ایسی حقیقت اس کے سامنے آئے گی تو استاد ریوزٹ کرے گا اپنی رائے کو. تو ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے, اپنے دائرہ اختیار میں رول ماڈل بننے کی. یہ ہوگی پہلی بات. دوسری بات کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. دنیا کے اسٹیج پہ ہمیشہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو کسی بھی معاملے میں تنقید کو برداشت نہ کریں. میرے پیش نظر کوئی اطلاقی شخص نہیں ہے, میں اصول میں بات کر رہا ہوں. ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں, ہر جگہ پر پیدا ہو سکتے ہیں. کرنے کا کیا کام ہے, کرنے کا یہ کام ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور جو کچھ وہ بتا رہے ہیں اس کی بنا استدلال کو چیلنج کریں. جب آپ بنا استدلال کو چیلنج کرتے ہیں تو رویہ پیچھے رہ جاتا ہے, حقیقت پکار اٹھتی ہے, چیخ اٹھتی ہے. ہم لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے قوم کو
کہ ہم 10 تدبیر کے اختلافات ظاہر کر سکتے ہیں سیاستدانوں سے، لیکن جہاں ہم اخلاقی الزام لگائیں گے تو اس اخلاقی الزام پر میں جواب دہ ہوں گا اپنی قبر میں. میرا لیڈر نہ ہوگا نہیں ہوگا، میں جواب دہ ہوں گا. قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، تم سب اکیلے اکیلے میرے پاس آؤ گے. تو ہمیں ان لیڈرز کی، ان پیروں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آج تم اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو، یاد رکھو قبر میں اکیلے ہوگے اور وہ اندھیری ہوگی، اور وہاں تم سے تمہارے علم کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے کسی کو چور کہا، تم نے کسی کو غدار کہا، تم نے کسی کی نیت محرکات پہ حملہ کیا، تو تم اس کا جواب دو. تو یہ اخلاقی تعلیم ہے جس کا فقدان ہے. اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس سطح کے لوگ پیدا ہو کر نہ صرف یہ کہ لیڈرشپ کے منصب پر پہنچ جاتے ہیں، بلکہ سوسائٹی کا جو فیبرک ہے اس کو بھی برباد کر دیتے ہیں. حسن بھائی، چلیں ہم نے یہ تو سمجھا کہ تنقید کرنا آتی نہیں ہے، ہمیں اس کے اصول و ضوابط نہیں پتہ، لیکن اگر یہ تنقید ہو جائے، مجھ پر ہو جائے، آپ پر ہو جائے، کسی نے اخلاقیات کا دامن اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، تو میں کس طرح ریئیکٹ کروں؟ تنقید کو قبول کیسے کرتے ہیں اور اس کو ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ بس آخری سب سے اچھا طریقہ اپنی طالبانہ زندگی کے عملی تجربات اور مشاہدات چند سال کے میں نے دیکھے اور اپنے استاد سے جو کچھ سیکھا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عملی مشاہدہ ہے، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ نہیں ہے. وہ یہ کہ ایک کام کریں، اور وہ کام یہ ہے کہ اپنی انٹلیکچوئل گروتھ، اپنی ڈسپلن، اپنے علم کو بڑھانا، اپنے عمل میں پختگی پیدا کرنا، اپنے اوپر مثبت محنت، اس کو آپ شروع کر دیں. دنیا آپ پر تنقید بھی کرے گی، تنقید بھی کرے گی، آپ کی نیت محرکات پہ بھی حملہ آور ہوگی. کوئی عمر نہیں ہوتی اس چیز کی. زمانہ بڑا صراف ہے، وہ کھوٹے کو تو قبول کرتا نہیں، کھرے کو بھی بڑی مشکل سے کرتا ہے. اپنا کام اپنی لائن میں کریں اور یہ طے کر لیں کہ کسی ایسی تنقید کا جواب نہیں دینا. دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ اس دلدل میں اتریں اور آپ اپنی توانائیاں اور اپنی مصروفیات جو علم میں خرچ ہونی چاہیے تھی وہ اپنے دفاع اور اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو رفع کرنے میں خرچ کریں. وہ آپ کو اس میدان میں لانا چاہتے ہیں، اس میں آنے سے انکار کر دیں، اس میں آنے سے انکار کر دیں اور یہ کہیں کہ مجھے گالی بھی پڑے گی تو میں مسکرا کے گزر جاؤں گا. مجھ پر کوئی بڑے سے بڑا اخلاقی الزام لگائے گا، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا، میں کوئی جواب نہیں دوں گا. زمانہ کچھ عرصہ ہے، ہو سکتا ہے تشکیک کا بھی شکار ہو، بھائی جواب کیوں نہیں دے رہا، ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ سارے پروپیگنڈے کی عمر آپ سے آپ پروپیگنڈا مر جائے گا. لیکن اگر آپ اس کی سطح پہ اتر گئے، آپ نے جواب دینا شروع کر دیا، تو بس پھر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید ختم ہو جائے گی. نہ صرف آپ اپنا مثبت کام نہیں کر سکتے، شخصیت کی تعمیر نہیں کر سکتے، دنیا میں اپنی کنٹریبیوشن نہیں دے سکتے، بلکہ آپ ایک اپنے وجود کے لیے اتنی بڑی آلودگی پال لیں گے کہ جب انسان اس میدان میں اترتا ہے تو پھر شیطان بھی آ جاتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے تم پہ ایک الزام لگایا ہے، تم 2 لگاؤ. پھر آپ جب اس سطح پہ اترتے ہیں تو پھر تجاوز کرتے ہیں اور وہی کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کا مخالف کر رہا ہوتا ہے. غامدی صاحب میرے لیے تو اس معاملے میں رول ماڈل ہیں، بطور استاد کے، بطور ایک عالم کے. ہزاروں نہیں لاکھوں تنقیدات سنی لیکن کبھی کسی کا جواب نہیں دیا، اپنے مثبت کام میں لگے رہے. اس مثبت کام نے اتنی جگہ پیدا کی کہ آج ہم سے لوگ ملتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، خلوت میں بیٹھ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال آپ لوگوں کو گالیاں دی، آپ لوگوں کے بارے میں یہ چیزیں مشہور کی اور ہم نے کبھی جواب نہیں دیا. تو خود ضمیر کی آواز اوپر اٹھتی ہے، اللہ کی تائید آتی ہے. بڑا دل نواز واقعہ ہے ایک صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ جب ان پر اسی طریقے کی تنقید ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے جواب دیا تو آپ کے چہرے کے تیور بدل گئے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ تو کہا تم خاموش تھے تو اللہ کے فرشتے جواب دے رہے تھے، تم نے بات کرنی شروع کی تو وہ چلے گئے. تو ایک طریقہ ہے جب ہم پر تنقید ہو خاموشی کے ساتھ اس کو اگنور کریں. اگنورنس سے بڑھ کے کوئی ریونج نہیں. حسن بھائی آخری سوال، احمد جاوید صاحب، ظاہر جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ہم اپنے بچپن میں جیو پہ انہیں دیکھا کرتے تھے. ریسنٹلی وہ ایک کلام کر رہے تھے، میں صرف اس کی بات کر کے میں چاہوں گا کہ میں سوال پٹ کروں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم مذہبی لوگوں میں یہ دیکھتے ہیں عمومی طور پہ کہ وہ یہ جانتے بوجھتے دوسرے پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، وہ یہ جانتے بوجھتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، وہ اپنے زوم میں اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا نقطہ نظر آگے بڑھے گا. اور میں صرف مذہب تک اس کو نہیں روکوں گا، ہم سیاست میں بھی یہ دیکھتے ہیں، ہم اپنے جو دلوں کے بت ہیں اس کے اسیر ہو جاتے ہیں.
انسان جب رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ وہ فطرت پہ پیدا ہوا ہے، جب ہمیں تھوڑی بہت ایجوکیشن بھی مل جاتی ہے، ہم کہیں نہ کہیں آپ جیسے لوگوں سے سیکھتے بھی ہیں، تو یہ جانتے بوجھتے جو ہم جھوٹ بولتے ہیں اس کو میں کس طرح ڈیکنسٹرکٹ کروں؟ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کسی بھی طبقے کے بارے میں. یہ دعویٰ میں تو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی جانتے بوجھتے ایسا کام کرتا ہے. ہمارے ہاں جو مذہبی روایت ہے اس کا اگر آپ نفسیاتی تجزیہ بھی کریں تو مجھے تو جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ منفی نہیں بلکہ مثبت ہے. یعنی ہمارا مذہبی طبقہ اطاعت کے پیراڈائم میں جیتا ہے. انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے پیغام کو جس طریقے سے پرسیو کیا ہے اس کے بعد وہ ایک مثبت زاویے سے رسول اللہ کی اطاعت کا تقاضا سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جو بات نسل در نسل سینہ در سینہ لاکھوں کروڑوں علماء نے ان تک پہنچا دی ہے وہی ہدایت اور وہی کا نور ہے اور اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. یہ اطاعت کا غیر معمولی جذبہ ہے کہ جس کے نتیجے میں جب ان سے اختلاف کیا جاتا ہے تو وہ یہ اس کو شعوری طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اتنی بڑی افراد کی تعداد غلط دینی روایت ہم تک پہنچا دے. لہٰذا اب اطاعت کے تقاضے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کو ریفیوٹ بھی کریں. ان لوگوں پر جو اتنی مانی ہوئی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہیں کہ بھائی ان کے اندر کوئی کجی ہے، کوئی تیڑ ہے، کوئی زیغ ہے، کوئی ضلالت ہے تو یہ دین میں انحراف پیدا کر رہے ہیں. تو مذہبی طبقے کے بارے میں دیانتداری کی بات یہی ہے کہ وہ یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اخلاص سے کر رہے ہوتے ہیں، دین کی اطاعت کے جذبے کے تحت کر رہے ہوتے ہیں. نتیجہ غلط ہوتا ہے. مجھے بھی اختلاف ہے اس سے، احمد جاوید صاحب کو بھی اختلاف ہوگا اور بھی لوگوں کو اختلاف ہے. رویے کی تنقید کی ضرورت ہے. بہت بڑے مسائل ہیں وہاں پہ، کبھی اس پہ انشاءاللہ آپ موضوع رکھیں گے تو اس پہ بھی گفتگو ہم کر سکتے ہیں. لیکن میں کبھی بھی ان کی نیت اور ان کے محرکات کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ جانتے بوجھتے یہ عمل کر رہے ہوں گے. نہیں، وہ شعوری طور پر ایک غلط فکر کو اپنا کر اس کا یہ دیانتدارانہ تقاضا سمجھتے ہیں کہ جو کوئی اس کی مخالفت کرے اس کو فتنہ گردان کر عوام میں ڈسکریڈٹ کیا جائے. حسن بھائی، ہم اپنے جو آپ نے مجھے وقت دیا تھا اس سے ہم تقریباً 7.5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، تو مجھے اس کے لیے معاف کیجیے گا. جو ہمارا موضوع تھا کہ تنقید اور تنقید کو سنا کیسے جائے، اسے برداشت کیسے کیا جائے اور جواب کیسے دیا جائے، اگر اس کو اینڈ پہ کچھ آپ کلام کرنا چاہیں تو ہم اسے کلوز کرتے ہیں. آخری بات جو ایک نئے نقطے کی بات میں بیان کر دیتا ہوں وہ یہ کہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں کچھ لوگوں کو رول ماڈل بنانا چاہیے. یہ رول ماڈل جو ہیں یہ ہمیں ریفریش کرتے ہیں، ہم ان کی صحبت میں جیتے ہیں. یہ صحبت ہمارے علم، رویے، فکر پر اثر انداز ہوتی ہے. تو جو بڑے لوگ ہیں سوسائٹی کے ان کے ساتھ جڑیں، ان کے ساتھ ایک مناسبت پیدا کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے تعلق خاطر پیدا ہو، ان کے لٹریچر کو شب و روز پڑھیں. اس سے ایک ماحول پیدا ہوتا ہے. انسان جس کے بارے میں خود دین بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ وہ جلد باز بھی ہے، بھول بھی جاتا ہے، اس کے اوپر شیطان کی طاقت اور حملے بھی ہوتے ہیں، نفس کے مسائل بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دنیاوی ضروریات بھی ہیں. اس کو ضرورت ہے ایک ریفریشمنٹ کورس کی، اس کو ضرورت ہے ایک تذکیر کی، یاد دہانی کی، اس کا ہاتھ پکڑنے کی. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، بڑے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں. جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے معاملات ہو رہے ہوں گے. لوگ آئیں گے گالیاں دیں گے، لوگ آئیں گے برا بھلا کہیں گے، لیکن وہ کیسے خندہ روئی سے، کیسے بردباری سے، کیسے تحمل سے، کیسے ماتھے پر شکن لائے بغیر، آنکھوں میں جل لائے بغیر مسکرا کر تنقید کریں گے. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ملا، ان سے سیکھا، لیکن ایک واقعہ ہے کہ جس نے میری زندگی پر اتنا غیر معمولی اثر ڈالا، اور وہ واقعہ کسی بہت بڑے عالم کا نہیں، ایک عام سے دائی کا ہے. وہ دائی کیا کرتے تھے، وہ مختلف لٹریچر بڑے علماء کا اس کو پرنٹ کروا کے پمفلٹس کی شکل میں جا کے بسوں میں تقسیم کرتے تھے. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ ایک بس میں چڑھے اور ایک سیٹ پہ جا کے انہوں نے آخرت کی یاد دہانی پہ مشتمل ایک پمفلٹ تھا وہ ایک مسافر کو دیا. تو اس مسافر نے بڑی رعونت اور بڑے سخت اور بڑے غصے کے الفاظ میں کہا کہ تم مجھے دین کا لٹریچر دے رہے ہو، تم اپنی شکل دیکھو جا کر، تمہاری تو داڑھی بھی پوری نہیں ہے، تم ہوتے کون ہو، تمہارا تو لباس بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ تم دین کی بات کر سکو. تو انہوں نے پتہ ہے اس کے جواب میں کیا کیا؟ اس مسافر کے ساتھ ایک اور شخص بیٹھا تھا جس کی داڑھی بھی تھی، جس کے کپڑے بھی مذہبی تشخص کے تھے، جس کی شکل بھی بڑی نورانی تھی. انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے بروشر واپس لیا اور ان صاحب کو دیا، کہا آپ ان کو دے دیجیے. تو آپ یہ دیکھیے کہ بظاہر یہ ایک واقعہ ہے،
لیکن یہ ایک زندگی گزارنے کے رویے اور لاہ عمل کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ زندگی میں جہاں کہیں آپ پر تنقید ہو. میں کل پڑھ رہا تھا اور میں نے اس کو شیئر بھی کیا اپنے فیس بک پہ, اکابر کا ظرف کہہ کر شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی علیہ رحمہ, بہت بڑے عالم ہیں. یہ پورا جو آپ کو دنیا میں آج ہمارے ہاں جو صوفیانہ روایت اور فقہی روایت کی مدارس کی ایک چین نظر آتی ہے, یہ دارالعلوم دیوبند کا فیضان ثمر ہے اور وہ اس کے بانیوں میں سے ہیں. تو وہ کسی مجلس میں گئے اور اس مجلس میں ان کو لوگوں نے کہا کہ جی آپ کوئی واز کریں. تو انہوں نے کہا بھائی میں تو واز کرنا نہیں جانتا, آپ لوگوں میں سے کوئی کر رہے, لیکن کسی نے ان کو کھڑا کر دیا. اب وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی اور حدیث پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو عالم ہوتا ہے یہ 1000 عابدوں عبادت کرنے والوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے. تو انہوں نے اشدو کا ایک لفظ تھا, اس کا ترجمہ کیا بھاری ہوتا ہے. وہیں مجلس میں ایک اور عالم بیٹھے تھے, وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا آپ خاک عالم ہیں, آپ نے لفظ کا ترجمہ بالکل غلط کیا ہے. اشدو کا مطلب یہ نہیں ہوتا بلکہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے, آپ کو تو ترجمہ کرنا نہیں آتا. آپ کو پتہ انہوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ مجھے آپ واز کے لیے کھڑا نہ کریں, میرا تو اتنا علم ہی نہیں ہے. اور یہ کہہ کر وہ بیٹھ گئے. جب وہ بیٹھ گئے, مجلس ختم ہو گئی, تو مجلس کے بعد ان کا اس عالم سے مکالمہ ہوا, مذاکرہ ہوا. تو انہوں نے بڑی محبت سے اس طرز میں پوچھا کہ جی وہ میری غلطی تو ذرا مجھے بتا دیجئے کہ وہ میں نے جو اشدو کا ترجمہ غلط کیا تھا. تو انہوں نے اپنی دلیل دی. انہوں نے آگے سے ایک حدیث پڑھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب وحی آتی تھی تو اس کے بعد گھنٹیوں کی سی آواز میرے کانوں میں بجتی تھی, اور اس کے بارے میں کہا کہ وہ تو اشد علیہ, کہ وہ تو میرے اوپر اتنی زیادہ بھاری ہوتی تھی. تو شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے ان سے کہا کہ یہاں پر بھی اشدو کا ترجمہ جو ہے آپ یہ کریں گے کہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو ان عالم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, لیکن احساس کیسے دلایا انہوں نے؟ مناظرہ کر کے, ان کو ترکی بترکی جواب دے کے, ایگریسو ڈیبیٹ کر کے, ان کو بتا کے اچھا میرے علم پر حملہ آور ہوئے ہو, میں تمہارے علم کے بھی کلی کھولتا ہوں. نہیں, ایک رویہ. تو یہ رول ماڈلز یہ کام کرتے ہیں. بڑے اکابر, بڑے علماء ہر جگہ پہ آج بھی موجود ہیں. ان سے جڑیں, ان کی مجلسوں میں بیٹھیں, ان سے گفتگو کریں, ان کے ساتھ جا کر اپنا کتارسس کریں, ان کو بتائیں کہ کل میں نے غلطی کی تھی. وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو تدبیر کر کے بتائیں گے. وہ نفسیات کے بھی حاذق طبیب ہوتے ہیں, وہ دین کی معرفت کو بھی جانتے ہیں. تو یہ ایک کام ہے, آخری بات جو آپ نے فرمائی کہ ہمیں کیا کرنا ہے, بڑے لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے. وہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں تربیت کے مراحل سے گزاریں گے. حسن بھائی, اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی یہ کاوش اور آپ کے الفاظ لوگوں کے دلوں پر اثر کریں اور ہم واقعی تنقید کرنے کا حسن اور طریقہ سیکھ سکیں, میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت مہربانی, بہت عنایت.